हमने सुना था इस हुकूमत ने जो जंग खंदक हमारे लिए बनाई हुई थी, कंटेनर खड़ी करना, ये हुकूमत की काम तो नहीं होते। हुकूमत का काम है अमन अमन, जिसमें वो नाकाम हो गए हैं। सूबे के अक्सर ज़िले जो है इनके कंट्रोल में नहीं। उसकी वाज़िया मिसाल ये खुद उन्होंने हर ज़िले में नोटिफिकेशन जारी किया है कि 5 बजे के बाद आप हाईवेज़ पर जो है ट्रैवल नहीं कर सकते। क्या है, कोई जालाबारी हो रही है, कोई तूफ़ान आ रहा है, कोई सैलाब आया है या ज़िलज़िला आया हुआ है, जो उन्होंने जो ना हाईवेज़ जो है बंद कर रखे हैं। तो ये खुद उनके इक़दामात, चाहे वो रोड ब्लॉक करते हैं, चाहे ट्रैफिक बंद करते हैं, या इस तरह के जो इक़दामात करते हैं, ये उनकी नाकामी और हुकूमत की फेल्यूर है। थैंक यू जी। साफ़ी हज़रात, पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अकाबरीन, कबायली शख्सियात, मोतबरीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथियों, BSO के नौजवानों, सबसे पहले तो मैं उन तमाम हज़रात का, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी सियासी पार्टी से हो, समाजी तंजीम से हो, इलाकाई लोगों से हो, मीर मोतबर नवाब साहब, नवाब शावानी साहब, सरदार कलंदरानी साहब, मीर साहब, सरदार साहब, और उन तमाम मोतबरीन का जिन्होंने इस धरने में हमारे साथ न कि सिर्फ ताउन किया, न कि सिर्फ यकजहती का मुजाहरा किया, बल्कि अमलन रोज़ अव्वल से इसमें शिरकत की। मैं अपनी तरफ से, अहले बलूचिस्तान की तरफ से और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से न कि सिर्फ उनका मशकूर और ममनून हूँ, बल्कि आज उन तमाम लोगों ने, यहाँ पे मैं उस मीडिया का भी शुक्र अदा करूँगा जो इस आड़े वक्त में, चाहे वो मस्तूम प्रेस क्लब के दोस्त हों, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, या मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हों, या कुछ चैनलों ने भी हमारे इस मेरे ख्याल में आज 19वां दिन है इस धरने को, जिसकी 20 हो गया, आज 20वां है। गिनती में हम भी फॉर्म 47 की तरफ चले जाते हैं। तो उन्होंने जिस अंदाज में हमारे नुक्ते नज़र को या हमारे मुतालबात को हाईलाइट किया या लोगों के सामने रखा, उनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। बिलखुसूस मस्तूम के उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए, चाहे हमें यहाँ पे रिहाइश का जो मसला था उसमें उन्होंने हमसे ताउन किया, चाहे मेज़बानी के वो तमाम फ़राइज़ जो एक मेज़बान अपने एक मेहमान के लिए अदा करता है, उससे बढ़कर उन्होंने जो हमारे इस धरने में मौजूद लोगों की जो खिदमत की है, उनकी वो खिदमत बलूचिस्तान की आने वाले दिनों में जो तारीख लिखी जाएगी, उनका नाम भी उसमें सर फहरिस्त होगा। 24 मार्च को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने डॉक्टर मारन और उसके साथ जो ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया था, मारवाए आइन, मारवाए कानून 3 MPO के तहत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जिसका इफ्तिताह वट से किया गया। रास्ते में कई रुकावटें डाली गई। रुकावटें किसी अफराद के हाथों नहीं, किसी सियासी कुव्वतों के हाथों नहीं, बल्कि रियासत, रियासती इदारों और वो रियासत जो बलूचिस्तान के जमा मसलों की जिम्मेदार है, वो रियासती इदारे जो बलूचिस्तान में कुश्त खून, मिसिंग पर्सन, बलूचिस्तान में 5वें मिलिट्री ऑपरेशन के जिम्मेदार हैं, उन्होंने हमारी राहों में जो रुकावटें डालने की कोशिश की। लेकिन पूरे रास्ते वट से लेकर मस्तूम तक जिस अंदाज में लोगों ने न कि सिर्फ हमें वेलकम किया, बल्कि उस
لانگ مارچ میں شرکت کرتے رہے. میں ان تمام علاقوں سے جہاں سے ہمارا لانگ مارچ گزرا، ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے، ان تمام علاقے کے لوگوں کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اس لانگ مارچ کے اراکین کی نہ صرف خدمت کی بلکہ ہمارے ساتھ اس لانگ مارچ کا حصہ بھی بنے. 28 مارچ کو ہمیں کوئٹہ پہنچنا تھا، لیکن لک پاس کے مقام پر دونوں اطراف، کوئٹہ کی طرف اور مستونگ کی طرف، راستوں کو بند کر کے کوئٹہ کے ساتھیوں کو مستونگ آنے نہیں دیا، اور ہم جو وڈ سے نکلے تھے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ان کو جو ہے کوئٹہ کی طرف جانے میں جو رکاوٹیں کھڑی کر دی. بہرحال قصہ مختصر، لیکن اس کے باوجود ان 20 دنوں میں جس انداز میں لوگوں کا صبر، تحمل، اور ان 20 دنوں میں نہ کہ صرف بلوچستان کی بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا دھرنا، اور ایسے بیابان میں، بڑے شہروں میں تو دھرنے ہوتے رہتے ہیں جہاں پہ دنیا کی تمام سہولتیں اور فیسلٹیز مہیا ہیں، لیکن اس بیابان میں اور ان خطرات میں جس پوائنٹ پر ہمیں روکا گیا تھا، اور 29 تاریخ کو ان خطرات کی نشاندہی ایک خودکش حملے سے کی گئی، اور ہر لمحہ یہاں پر جو ہے خطرے سے باہر نہیں تھا. اس کا اعتراف خود حکومت بھی کرتی ہے. اس کے وہ خفیہ ادارے جو اس ملک کو حالات بگاڑنے میں ان کا ایک اہم رول رہا ہے، ان سے بھی یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کا جمع غفیر یہاں پر جمع ہونا میرے خیال میں ہماری اس تحریک کی کامیابی اور ہماری اس جدوجہد کی کامیابی کی ایک واضح اور تاریخی مثال ہے. اس دوران مختلف وفود بھی آتے گئے، مختلف ضلع بہانے کرتے رہے. کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو ہاکی گراؤنڈ نہیں تو آپ کو اسمبلی نہیں تو آپ کو ہاکی گراؤنڈ میں چھوڑا جائے گا. کبھی ہاکی گراؤنڈ سے وہ سریاب پہ آتے تھے، سریاب سے جو ہے وہ کسٹم پہ آئے، کسٹم سے وہ سونا خان تھانے پہ آئے، آخر میں جو ہے ٹنل میں جا کے وہ بھی بند ہو کے رہ گئے. ہمارا پہلے بھی یہ مطالبہ تھا کہ ہم ایک پرامن سیاسی اور جمہوری احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جو ہر جمہوری اور آئینی، اگر اس ملک میں آئین کی پاسداری ہو، اگر اس میں جمہوریت کی پاسداری ہو تو یہ حق اگر دوسروں کو بھی ہے ہمیں بھی حق ملنا چاہیے تھا. لیکن شومی قسمت بلوچستان کے لوگوں کی کہ اگر آپ کسی اور مسئلے پر یہاں پر احتجاج کرتے، آپ کشمیر کے لیے یہاں پر احتجاج کرتے تو شاید آپ کو اجازت مل جاتی، آپ فلسطین میں ہونے والے مظالم پر احتجاج کرتے تو شاید آپ کو اجازت مل جاتی، آپ ملک کے دیگر علاقوں یا دیگر مسائل کے حوالے سے اگر احتجاج کرتے تو نہ کہ صرف آپ کو اجازت مل جاتی بلکہ آپ کو ریڈ کارپیٹ ویلکم بھی کیا جاتا، جو اس ملک کے تاریخ کے مختلف ادوار میں کیے گئے ہیں. 14 اگست کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، 23 مارچ کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، آزادی کی نغمے ملی نغمے گائے جاتے ہیں. لیکن ایک واقعات جس سے اہل بلوچستان کا ہر گاؤں، ہر علاقہ متاثر ہوا ہے، اس کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی. دنیا کی تاریخ میں جس طرح کہ یہ ہمارا ایک دھرنا جو ایک تاریخ رقم کر گیا ہے، اسی طرح حکومت کی طرف سے صوبے میں پہیہ جام ہڑتال کرنا اور روڈوں کو بلاک کر کے آمد و رفت کے تمام ذرائع بند کرنا، پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنا، عام جو ٹریفک ہے اس کو بند کرنا، گڈز ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کرنا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکومت کس کی حکومت ہے. آیا یہ حکومت عوامی حکومت ہے؟ اگر عوامی حکومت ہوتی تو اس طرح کے اقدامات ہرگز نہیں کرتی، اور نہ ہی اس طرح کے اقدامات کرنے سے وہ اپنے آپ کو اس ملک کا نمائندہ
تسلیم کرا سکتے ہیں. اس دوران جو وفود آئے ان سے جو ہماری بات چیت ہو رہی تھی انہوں نے تو اپنی بے بسی کا اظہار کیا, اور میرے خیال میں انہی بے بسی کی وجہ سے ہمیں 20 دن یہاں پر گزرے. انڈیویجلی پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ آتے رہے, وہاں پہ ان کا بس نہیں چلتا تھا, ہم سے آ کے منت کرتے رہے. اے پی سی جو ہم نے بلائی, اے پی سی میں بھی میں ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا شکر گزار بھی ہوں جنہوں نے اس اے پی سی میں بھی شرکت کی اور اپنے زرعی نوا جو مشورے تھے وہ بھی ہمیں دیے. میں ان پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس دھرنے میں باقاعدہ ہمارے ساتھ شرکت بھی کی, جو بھی اس پولیٹیکل جو اے پی سی میں وہ شامل تھے. اس میں بھی ایک بات آپ نے غور کی ہوگی, کچھ پولیٹیکل پارٹیوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ دھرنا ختم کریں, یہ ان کی اپنی سوچ تھی. لیکن کل بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک ہنگامی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہم نے بلایا. تمام واقعات اور حالات اور جو اہم مسائل لوگوں کو درپیش ہیں, بلوچستان کی عوام کو درپیش ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا ایک احتجاج ہے جو لانگ مارچ کی شکل میں بھی تھا, جو دھرنے کی بھی شکل میں تھا, اور جس دھرنے کی شکل میں ہم نے اپنا لوہا منوانے کی کوشش کی. بدقسمتی سے اس طرف حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. حکومت کرنے والے, حکومت چلانے والے فارم 47 کے آباء و اجداد, فارم 47 کے آباء و اجداد جنہوں نے یہ حکومتیں بنائی ہیں, کیٹیگورلی میں ان کا نام بھی لوں گا. اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ, اس ملک کی خفیہ ادارے ISI, وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ بلوچستان کے مسئلے ایک جمہوری انداز میں حل ہوں, کیونکہ بلوچستان کے کنفلکٹ سے اگر آج کوئی سود مند ہے یا فائدہ ہوا یا بینیفیشری ہے تو اس ملک کی وہ ریاستی فورسز ہیں, اس ملک کی افواج ہیں, اس ملک کی وہ خفیہ ادارے ہیں جو ڈائن کی طرح, جو والچرز کی طرح بلوچستان کے وسائل کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں, جو ڈائن کی طرح, جو برائن میں ہم کہتے ہیں ڈھونڈ خور, ان والچروں کی طرح بلوچستان کے لوگوں کی, نوجوانوں کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں. اور اب ان کی رخ ہماری خواتین کی طرف راغب کیا گیا ہے. تو اس حکومت سے ہم کوئی امید کر ہی نہیں سکتے جو کسی اور کے کہنے پہ فیصلے کرتی ہو, جو کسی اور کے کہنے پہ ان کے کابینہ کے اجلاس کے فیصلے ہوتے ہوں, جو کسی اور پر اسمبلیوں کے اجلاس بلائے جاتے ہوں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, لوگوں کی مشکلات کو اہمیت دیتے ہوئے, بلوچستان نیشنل پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ سرکار ہمیں کوئٹہ جانے کے لیے یا دھرنے کے لیے نہیں چھوڑتی, لیکن ہم اپنا احتجاج برقرار رکھیں گے. اگر اس شکل میں نہیں تو دوسری اشکال میں جو بھی ہم اپنا احتجاج بدستور جاری رکھیں گے. تو اس کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی کے تمام ضلعی اور مرکزی دوست مختلف ضلعوں میں احتجاجی ریلیاں نکالیں گے. پہلی ریلی 18 اپریل کو مستونگ میں پارٹی کے ضلعی اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والے مرکزی کابینہ اور سینٹرل کمیٹی کے اراکین اور ہمارے وہ اتحادی, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلق ہے, ہماری ان سے بھی گزارش ہوگی, چاہے ہمارے قبائلی رہنما ہیں, نواب صاحبان ہیں, سردار صاحبان ہیں, ان سے بھی ہماری یہ گزارش ہوگی کہ وہ ان ریلیوں میں ہمارے ساتھ شرکت کریں. 20 تاریخ اپریل کو کلات میں ریلی نکالی جائے گی. 24
اپریل کو خضدار، 26 پنجگور، 28 تربت، 30 تاریخ کو اپریل کی گوادر میں، 2 مئی نوشکی، 4 مئی دالبندین، 6 مئی خاران، 8 مئی ہب، 10 مئی سبی، 12 مئی نصیر آباد، اور اسی دوران کوئٹہ میں